सिद्रा सईद बंदेशा पाकिस्तान की वाहिद खातून हैं जिन्होंने ख़ानदानी दुश्मनी की भीड़ चढ़ने वाले अपने भाई और वालिद की मीरास का ताज अपने सर पर पहन रखा है। फैसलाबाद के बंदेशा ख़ानदान की बहादुर बेटी सियासी तौर पर इतनी निडर और ताकतवर है कि हर वक्त ख़वातीन और मर्द मुहाफ़िज़ों के साथ वो गांव-गांव जाकर फलाही और सियासी काम करती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। पंजाब में कुछ दुश्मनियां साल साल से चलती आ रही हैं। उसमें एक नामी गिरामी और मारूफ जो दुश्मनी है और एक बड़ा नाम चौधरी इलियास जट उर्फ इलियासा चोटियाँ का आता है। उनकी दुश्मनी के बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं और उनके ख़ानदान ने उनकी विरासत को किस तरह से आगे लेकर चले हैं। उनकी भतीजी सिद्रा सईद बंदेशा आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। चौधरी इलियास जट उर्फ इलियासा चोटियाँ इतने मारूफ हुए दुश्मनियों में, सियासत में, आप उनकी अब जानशीन बन के सामने आई हैं। चैलेंजेस क्या है आपके सामने, मुश्किल क्या है? मुश्किल तो यही है कि लोगों के जो काम है वो रुके हुए हैं, लोगों के कोई काम नहीं हो रहे। तो मेरे लिए अपने भी सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज मेरी सिक्योरिटी है। मुझे जब तक मैं बाहर निकलना मुझे अपनी सिक्योरिटी सख्त करनी पड़ती है। तो पिछले 40 सालों में बंदेशा ख़ानदान की कोई खातून कभी बाहर नहीं निकली। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको बाहर सियासत के मैदान में आना पड़ा? पहले अबू लोग थे, फिर ताया अबू आए हैं, फिर ये अब्दुर्रहमान माशाल्लाह आया है सियासत में। तो जब अब्दुर्रहमान को मर्डर किया गया तो फिर ये था कि हल्के की आवाम थी, जो गरीब आवाम थी, फिर मेरा अपना। तो ये भी था, मैंने फिर लोगों को देखा कि कुछ लोग भी यही चाह रहे थे कि अभी भी अगर कोई लड़की आ सकती है बंदेशा ख़ानदान से, जब कोई मर्द नहीं रहा तो फिर मजबूरी में मुझे निकलना पड़ा। फिर लोगों ने भी जब मैं निकली हूँ तो मेरा सपोर्ट किया है कि कोई बंदेशा ख़ानदान से आई। खुद सोच समझ के फ़ैसला किया कि लोगों ने मजबूर कर दिया कि आप सियासत में आए? लोगों ने मजबूर किया। क्या कहते थे लोग यही कि मतलब हमारा ख़ानदान गरीबों के करता है, गरीबों की मदद काफ़ी करता है और गरीबों के सरों पे हाथ रखता है, दाद रसी उनकी करता है। आज अगर अब्दुर्रहमान को हमारा हल्का पूरा है, वो गरीब रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। मतलब अब एक हमारा घर नहीं ख़त्म हुआ है, काफ़ी गरीबों के घर उजड़े हैं अब्दुर्रहमान के जाने से। फिर उन लोगों ने फिर मेरी तरफ देखना शुरू किया जब उन्हें पता चला, क्योंकि अब अब्दुर्रहमान के कत्ल के जो मुकदमे में मदई वो भी मैं हूँ। फिर उनको पता चला कि उनकी कोई बहन सिद्रा सईद भी है। फिर लोगों ने मेरे से रब्ता शुरू किया। जो लोगों को पता ही नहीं था कि बंदेशा ख़ानदान में कितनी ख़वातीन हैं, क्या है? बिल्कुल नहीं, लोगों को नहीं अंदाज़ा था कि बंदेशा ख़ानदान में कितने औरतें हैं, क्योंकि हमारे घर में ना तो कभी किसी मर्द का कोई जिक्र होता था और ना ही कभी औरतों ने इंटरेस्ट लिया था कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में हमेशा से वो मर्द हैं, वही जो फ़ैसले लेते हैं वो मर्द ही लेते थे। पर हमारे ख़ानदान में औरत को इज़्ज़त बहुत दी जाती है। कभी सोचा तो होगा कि नस्ल दर नस्ल दुश्मनी और उसके बाद इतने ज़्यादा जानें चली गईं, ये दुश्मनी वाला सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? कब जाके इसको चैन आएगा और ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? दुश्मनी जो 364 की जो हमारी दुश्मनी थी वो तो अब्दुर्रहमान अब चला गया है, तो हमारे ख़ानदान में जो एक वारस था, नस्ल थी, वो तो ख़त्म हुई है। तो वो दुश्मनी भी फिर जो 364 वाली है वो तो अब तभी, क्योंकि वो तभी ख़त्म थी जब ताया अबू थे, वड़ाइच ख़ानदान वाले। वो तब ताया अबू थे तब भी हमारी इतनी नहीं रह गई थी, क्योंकि वो भी सियासत में चले गए थे और हम लोग भी सियासत में आ गए थे। पर ये था कि दुश्मनी तो रहती है ना, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मतलब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, हमारी अपनी सिक्योरिटी थी। तो अब जो ये मामला हुआ है ये तो हमारे अपने ही घर से उठ पड़ा है कि ये दुश्मनी जो है वो अपने घर से शुरू हो गई है। तो बस ये मामला अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो ये तो आपका अपना ख़ानदान इससे तबाह होकर रह जाएगा जब अपने ख़ानदान के अंदर से दुश्मनियाँ और फिर कत्ल गारत का सिलसिला जारी हो जाए। हमारा ख़ानदान तो तबाह हो चुका है। जिस दिन से अब्दुर्रहमान चला गया ये ख़ानदान ख़त्म हो चुका है। तो अब तो ख़ानदान में कोई बचा ही नहीं है कि जो अब चला जाए तो ये ख़ानदान तबाह हो जाएगा। ये ख़ानदान वो ख़ानदान था कि जिसको पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती थी, और अभी भी जिससे मर्ज़ी पूछ लें वो आपको बताएँगे कि हम लोग कैसे हैं और क्या था हमारा। तो बाकी ये कि अब्दुर्रहमान के जाने के बाद अब ख़ानदान में दुश्मनी तो पड़ गई है, पर मेरा ये है कि मैं अब सियासत में अपना ज़्यादा मेरी तवज्जो सियासत है कि मैं लोगों के पास जाऊं। जो जुल्म मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि अभी कोई और किसी और का बेटा, कोई और चौधरी अब्दुर्रहमान, किसी और घर का अब्दुर्रहमान
ایسے ہی مرڈر ہو جائے جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. ایک تو بندے کا قصور ہوتا ہے, وہ ایک زیادتی کی گئی ہے بہت بڑی, اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا جس سے اس کو مرڈر کیا گیا. قصور اس کا صرف اتنا تھا کہ وہ بندیچا خاندان کا تھا. تو آپ تو پاکستان کی واحد خاتون سیاستدان ہیں جس کے ساتھ خواتین سیکیورٹی گارڈز ٹریول کرتی ہیں. بالکل میرے ساتھ کرتی ہوں, کیونکہ میں جب گھر سے نکلتی ہوں تو میں بالکل عورتیں بھی اپنے ساتھ رکھتی ہوں اور لڑکے بھی ہوتے ہیں میرے ساتھ. تو سیکیورٹی تو اب میری مجبوری ہے. یہ کوئی شوق سے نہیں بندہ اٹھاتا گنز وغیرہ, نہ ان کا کوئی شوق ہے, یہ تو مجبوری ہے. کیونکہ والد کو میرے کو مرڈر کیا گیا, میرے والد جب مرڈر ہوئے ہیں تب تو بالکل چھوٹے تھے, نہیں کہ اتنا والد کا نہیں اندازہ ہے کہ مطلب عبد الرحمن 9 ماہ کا تھا جب والد کو مرڈر کیا گیا. تو اس کے بعد یہ دشمنی دیکھتے آئے ہیں. پھر عبد الرحمن کو جب مرڈر کیا گیا تو پھر یہ ہے کہ اب جتنی بھی سیکیورٹی ہے یہ رکھنا میری مجبوری ہے. والد کا قتل ہوا, چچا کا قتل ہوا, ایک چچا حادثے میں چلے گئے, اتنی زیادہ آپ نے دیکھی اموات, اور پھر اکلوتا بھائی چلا گیا اس طرح سے. کیا سوچتی ہیں اس کے بارے میں؟ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو مطلب یہ دشمنی ہے جو چلتی آ رہی ہے نسل در نسل. تو ذمہ دار بھی اب کہا جا سکتا, کس کو بندہ اس کی ذمہ داری ٹھہرا سکتا ہے؟ اس کو کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا. مطلب میرے دادا ابو کو بھی مرڈر کیا گیا ہے, دادا ابو بھی مرڈر ہوئے ہیں. بس یہ نسل در نسل چلتی آئی ہیں. تو پھر یہ تھا کہ یہ معاملہ جب ابو کو قتل کیا گیا, پھر چاچو جو تھے وہ باہر کے ملک مرڈر ہوئے ہیں. تو اس کے بعد چاچو جو دوسرے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو تایا ابو جو ہیں وہ ابھی رضا لاہری سے فوت ہو گئے. چودھری الیاس جٹ پر قومی اسمبلی کی پارکنگ میں ان کی کار کو بم دھماکے سے اڑانے کا معاملہ ہو, یا جہاز میں ان پہ جان لیوا ایک حملہ ہوتا ہے, یہ کیا کہانی تھی؟ ہاں جی, ابو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھے جب وہ پھر جہاز میں انٹر کیا, تو ساتھ میں ان کے وہ دشمن بھی جہاز میں ہی انٹر ہوئے. تو جیسے جہاز اڑایا تو ساتھ ہی انہوں نے ابو پہ حملہ شروع کر دیا, وہ چاقو سے اور تیز وہ استرے وغیرہ سے ابو کی گردن پہ وار کیا گیا. تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی رکھی ہوئی تھی, تو پھر اسی فوراً جہاز واپس پھر لینڈ کروایا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ. پھر تب بے نظیر تھیں MNA, وہ بے نظیر وزیر اعظم تھی. پھر بے نظیر نے پھر کافی ابو کا کیا, کیونکہ چاچو اعظم جو تھے وہ بے نظیر ان کو اپنا بھائی مانتی تھی. تو اس کے بعد پھر ابو کا علاج ادھر ہاسپٹل میں کیا گیا اسلام آباد میں. تو پھر ابو اللہ کا شکر ہے کہ تب بچ گئے تھے. اور جو گاڑی میں بم رکھنے کا تھا وہ تب رکھنے لگا تھا, ابھی رکھا نہیں تھا, پارکنگ میں آیا تھا. تو وہ ساتھ ہی کوئی کسی کو بتایا گیا, تو پھر اس کو وہیں سے بم سمیت پکڑا گیا, پھر وہ اس کو جیل میں ڈالا گیا. تو اب آپ کیا سوچتی ہیں جب آپ حلقے میں جاتی ہیں, آپ نے MNA کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے, کون آپ کی کمپین چلائے گا, کس طرح سے آگے بڑھیں گی؟ اور دیکھا جائے تو بظاہر تو اس طرح کی کوئی سپورٹ نظر نہیں آتی, کیونکہ آپ واحد اس ٹائم خاتون ہیں جو خاندان کو بھی لیڈ کر رہی ہیں. میری سپورٹ جو ہے یہ میرا حلقہ کرے گا انشاءاللہ, جو میرے ابو کے اور میرے بھائی کے چاہنے والے ہیں, جو بزرگ ہیں ادھر حلقے کے. اور زیادہ تر یہ حلقہ مطلب ابو لوگ کافی عرصے سے اسی گاؤں میں ہیں, اور پورا حلقہ میری سپورٹ پہ ہے, میرے ساتھ کھڑا ہے. تو بظاہر تو یہ لوگ ہی ہیں مجھے آگے لے کے آنے والے, اور ان لوگوں کے فورس کرنے پہ میں بھی پھر فیصلہ کیا کہ میں سیاست میں آ جاؤں. تو اب میں آئی ہوں, تو لیڈ بے شک میں کروں گی, پر میرے پیچھے کھڑے ہیں یہ میرے جتنے بھی بزرگ ہیں, یہ میرے والد کی جگہ پہ ہے, جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں سارے چودھری عبد الرحمن بن کے میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آپ کے سیاسی حریف رانا ثناء اللہ ہیں کہ نثار جٹ ہیں؟ نثار جٹ ہے میرا سیاسی حریف. اور میرے جو فیملی ہے بالکل میرے جو ہیں رشتہ دار وغیرہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, میرے ہر فیصلے میں میرے ساتھ کھڑے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ وہ میرے ساتھ کھڑے رہیں. چودھری الیاس جٹ گوجرا کے جو چک ہے 364, وہاں سے انہوں نے نقل مکانی کر کے فیصل آباد کی اس جگہ پر آ کے کیوں بس گئے؟ ہوا یہ تھا کہ ابو کو جب مرڈر کیا گیا ٹھکری والے کے نزدیک ابو کو مرڈر کیا گیا, اس کے بعد چاچو جو ہیں وہ باہر سے مرڈر ہو کے آ گئے, اور ایک چاچو شہید ہو گئے کہ مطلب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو پھر ابو اکیلے رہ گئے تھے, اور خاندان میں اب وارث بھی ایک ہی تھا عبد الرحمن, تو پھر اس کو بھی دیکھنا تھا. تو پھر سب نے فیصلہ کیا کہ ادھر ہمارے ہیں رشتہ دار, تو اس گاؤں میں پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے. 364 کو پھر چھوڑا, تو پھر 66 باندھنے میں ہم لوگ آ کے یہاں پہ رہنے لگے. تو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جانشینی کا ہی مسئلہ تھا تو چودھری الیاس جٹ نے اپنی زندگی میں چودھری نثار جٹ کو آگے کیا, عبد الرحمن بندیشہ کا نام نہیں آیا تب. عبد الرحمن بندیشہ کا نام اس لیے نہیں آیا ہے کیونکہ تب پرویز مشرف نے BA کی شرط لگا دی تھی, تو ابو مجبور ہو گئے تھے.
ورنہ اگر وہ BA کی شرط نہ ہوتی تو کبھی بھی ہمارے خاندان میں داماد آگے نہیں آ سکتا تھا. پھر یہ بڑی مجبوری میں فیصلہ لیا گیا, داماد کو پھر لے کے آنا پڑا, کیونکہ سیاست تھی اور کچھ لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ جس کو کھڑا کر دیں ہم لوگ اس کو ووٹ دیں گے, ہم لوگ جس کو آپ چاہیں گے. تو عبدالرحمٰن یہ تھا کہ اپنی زندگی میں یہ اپنا ڈیرا علیحدہ کر لیا تھا. اب ہمارے ابو کی جو وراثت ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے. تو پھر یہ ہے کہ وہ خاندانی ڈیرا تو نہیں اس کو کہا جا سکتا کہ وہ ہمارا پیچھے سے خاندانی ڈیرا چلتا آ رہا ہے. مطلب یہ تھا کہ خاندان کی جو اب جانشینی تھی وہ اب لوگ بھی سمجھ گئے تھے کہ ابو جب فوت ہو گئے ہیں. پھر عبدالرحمٰن آگے آیا, لوگوں نے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ اب جو ہے وہ اب چودھری عبدالرحمٰن کو آگے, کیونکہ عبدالرحمٰن اب بڑا ہو چکا تھا, عبدالرحمٰن اپنے عوام میں آ چکا تھا اور حلقے میں بھی نکلتا تھا, اپنے لوگوں کی بات بھی سنتا تھا اور کام بھی لوگوں کی کرتا تھا. اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایک بندہ شہید ہوتا ہے اور اس کو ہمارا گاؤں کیا پوری دنیا اس کو روتی ہے اور پوری دنیا میں سوگ تھا. تب 11 اکتوبر وہ دن ہے کہ مطلب ہمارے گاؤں میں میرے نہیں خیال کسی گھر میں کھانا بھی پکا ہو. جب عبدالرحمٰن کے بارے میں سنا ہے لوگوں نے تو لوگوں نے 5 دن اپنے گھر کھانا نہیں بنایا. لوگوں یہ گاؤں اس ٹائم یہ گاؤں پورا بالکل سوگ میں ڈوبا ہوا تھا کہ مطلب اس گاؤں میں کوئی باہر بھی نہیں نکل رہا تھا کیونکہ عبدالرحمٰن اس گاؤں کی رونق تھا. مطلب لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے. یہ جو ڈیرا ہے جس پہ ہم ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ چودھری عبدالرحمٰن کا ڈیرا ہے. یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. مطلب اتنے لوگ رش ہونا, خوشی ہونا, عبدالرحمٰن کے پاس کام آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم لوگ صرف عبدالرحمٰن کو دیکھنے آتے ہیں کہ مطلب وہ اتنا خوبصورت ہے اور اس کا اخلاق جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. آج اگر دنیا رو رہی ہے عبدالرحمٰن کو تو اس کے اخلاق کی وجہ سے رو رہی ہے. چودھری عبدالرحمٰن بندیشہ جس دن ان کا مرڈر ہوتا ہے آپ کو جب خبر ملتی ہے تو اس کے بعد آپ نے سوچا تو ہوگا کہ ہمارا تو سب کچھ ختم ہو گیا, اور کیا سوچا کہ اب ہم یہاں سے کہاں جائیں, کیا کریں؟ جی جب عبدالرحمٰن کی خبر ملی ہے تب واقعی ایسا تھا کہ مطلب دنیا بالکل ایسا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ہر طرف اندھیرا تھا اور بس یہی تھا کہ اب کیا کریں گے, کیونکہ والد کے سایہ اٹھ جانے کے بعد عبدالرحمٰن تھا تو وہ کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی والد کی. تو عبدالرحمٰن کے جانے کے بعد تو یہی لگ رہا تھا کہ یتیم بھی ہو گئے ہیں اور سارا کچھ ختم بھی ہو گیا ہے, نسل ختم ہو گیا ہے, خاندان ختم ہو گیا ہے. پہلے یہی تھا فیصلہ کہ سب کچھ چھوڑا جائے. پر اس کے بعد مجھے دھمکی ملی ہے جب اس کی طرف سے تیسرے چوتھے دن جب مجھے دھمکی آئی ہے تو پھر میں نے فیصلہ لیا. پھر کچھ لوگ میرے پاس آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جاتی ہیں تو ہمارا کون ہے, ہمارا کوئی نہیں ہے. لوگوں نے مجبور کیا تو پھر میں نے بھی سوچا تو موت تو اگر ادھر آنی ہے تو ادھر بھی آ سکتی ہے, تو کہیں بھی چلی جاؤں کہیں بھی آ سکتی ہے, تو پھر کیوں نہ بندہ میدان میں رہ کے اگر کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے. باقی میں نے اپنے آپ کو اور اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے. آپ کے ساتھ تو اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ والد مرڈر ہوئے ہے, اس کے بعد چودھری عبدالرحمٰن کو بھی مرڈر کیا گیا ہے, تو ابھی مجھے بھی تھریٹ مل رہی ہیں, میری جان کو خطرہ ہے. مطلب میرے ڈیرے پہ بھی 2 دفعہ حملہ کر چکے ہیں, فائرنگ ہوئی ہے اور مجھے کافی تھریٹ ہیں اس کی طرف سے. تو اس لیے سیکیورٹی اب زیادہ ہے کیونکہ اب خاندان میں اگر کسی کو کوئی لیڈ کر رہا ہے تو وہ میں ہوں. تو اسی وجہ سے ان کو یہ بھی خوف ہے کہ مطلب یہ کوئی علاقے کے لوگ بھی اس کو کافی پسند کر رہے ہیں, جیسے عبدالرحمٰن کو پسند کرتے تھے تو لوگ ویسے اب میرے ساتھ کھڑے ہیں. رپورٹ تو یہ ہوا کہ چودھری عبدالرحمٰن نے چودھری نثار جٹ پر قاتلانہ حملہ کیا اور جوابی جو فائرنگ ہے اس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. حملہ اگر نثار نے کروایا تو کیوں گھومتا پھر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عبدالرحمٰن نے حملہ کیا ہے, تو تب اپنے بیان بھی دیتا پھر رہا ہے کہ میں تو ہے ہی نہیں تھا گاڑی میں. اس کے باقی بیان جا کے پولیس میں دیکھے, بعد میں اس نے کہا جی میں تو گاڑی میں نہیں تھا. جب اس نے سنا کہ عبدالرحمٰن شہید ہو گیا تب اس نے فوراً اپنا بیان بدلا کہ میں تو گاڑی پہ نہیں تھا. مطلب عبدالرحمٰن آپ پوچھ سکتے ہیں وہ جدھر گیا وہ سرگودے گیا ہوا تھا اپنے پیروں کے پاس, وہ تو وہاں پہ ختم کھانے گیا ہوا تھا اور ختم کھا کے جیسے ہی واپس آ رہا ہے, میری 10 منٹ پہلے بات ہوئی ہے عبدالرحمٰن سے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں, تو رستے میں یہ کھڑے تھے یہ لوگ. جب نثار نے وہ آپ نے آڈیو سنی ہوگی جو وائرل ہوئی ہے جو عبدالرحمٰن کے مرڈر کا پلان بنا ہے, تو اس کے بعد سیکورٹی کافی ٹائٹ تھی عبدالرحمٰن کی. پھر جب یہ سارے معاملات چلے ہیں تو عبدالرحمٰن کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے مرڈر کا پلان کر رہے ہیں, تو پھر گھر میں خاندان نے آپس میں نا صلح رکھ لی ہے ایک جگہ پہ. حافظ شریف ہیں ادھر سمن آباد میں رہتے, پھر ادھر صلح رکھی گئی ہے. صلح میں پھر یہ 2 دن کٹ ہوتا رہا ہے صلح کا. پھر آخری دن پھر نثار نے ادھر جتنے بھی لوگ تھے ان کے سامنے یہ مانا ہے کہ میں نے یہ مرڈر کا پلان کیا تھا. تو پھر اس نے وہاں پہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا ہے, حلف دیا ہے کہ میں عبدالرحمٰن کی جان مال کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. پھر عبدالرحمٰن کیونکہ قرآن پاک پہ بڑا ایمان تھا, اور عبدالرحمٰن جب قرآن پاک پہ ایک بندے کا ایمان آ جائے تو پھر وہ سارا پیچھے چھوڑ دیتا سارا کچھ. تو پھر عبدالرحمٰن نے سیکورٹی اپنی کم کر دی کہ اب تو قرآن پاک پہ صلح ہو گئی ہے, تو
پھر وہ ریلیکس ہو گیا تھا کہ بس ٹھیک ہے. تو 10 دن بعد عبد الرحمن کے ان لوگوں نے قرآن پاک اٹھایا ہے، تو 10 دن بعد انہوں نے عبد الرحمن پہ حملہ کر دیا. عبد الرحمن کو 3 فائر لگے تھے. تو آپ کے عبد الرحمن بندے شاہ کے جانے کے بعد آپ کا سیاست میں آنا اور اس کے بعد یہ سارا ڈیرے داری سسٹم، سیکیورٹی، آپ کے سفری اخراجات، یہ کیسے آپ برداشت کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ہماری زمینیں کافی ہیں، ہمارے فیکٹریز ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کافی کچھ دیا ہے. تو یہ میں نے جو اللہ کا شکر ہے میں کر رہی ہوں. تو آگے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ پورے طریقے سے اپنا الیکشن بھی لڑوں گی اور یہ بھی مینیج کروں گی. ابھی جو کیس ہے وہ ابھی بھی رکا ہوا ہے، اس پہ کوئی پولیس والے بھی توجہ نہیں دے رہے کہ کیا کرنا ہے، اس کو کیا نہیں کرنا. میری سی پی او صاحب سے جو فیصل آباد میں ہیں کہ وہ انصاف دلاتے ہیں سب کو، میں ان سے بھی یہ اپیل کروں گی کہ وہ اس کیس کو خود دیکھیں، تفتیش کروائیں اور پھر بتائیں کہ کیس آگے کیوں نہیں چل رہا. کیونکہ میں نے کافی اپلیکیشنیں بھی دی ہوئی ہیں کہ اس کیس کو آگے چلایا جائے اور بتایا جائے کہ اس کیس کا کیا کریں. مطلب یہ ہے کہ مطلب ایک ایکس ایم این اے کی وجہ سے یہ کیس جو رکا ہوا ہے، تو اس سے اس کو فرق نہیں، یہ پی ٹی آئی والوں کو فرق پڑنا ہے اس کا، کیونکہ پی ٹی آئی پھر یہ کہ ایک جماعت ہے، تو پی ٹی آئی والوں کو اس کا نقصان ہونا ہے کیونکہ اس ایم این اے کا نام پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے. تو اگر یہ انصاف پی ٹی آئی والے نہ دلوا سکے تو یہ ان پہ بات جائے گی بہت بڑی. وہ اپنے بھائی چودھری عبد الرحمن بندیشہ کی قبر پر باقاعدگی سے دعا کرنے جاتی ہیں. انہیں اپنے خاندان کی وجہ سے حلقے میں خاص پذیرائی حاصل ہے. وہ اپنے حلقے کی ہر غمی خوشی میں شریک ہوتی ہیں. خاندانی پس منظر کی وجہ سے بزرگ انہیں محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حلقہ کتنا بڑا ہے، کتنے گاؤں ہیں، فیڈ بیک کیا ہے؟ حلقے میں تقریباً 122 گاؤں ہیں تقریباً نا. فیڈ بیک تو آپ کے سامنے ہے کہ کتنا اچھا لوگ مجھے دے رہے ہیں، میرے خاندان کو پہچانتے ہیں اور میرے ساتھ بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں اور کھڑے بھی میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اور آگے بھی جب الیکشن آئے گا تو انشاءاللہ لوگ اور زیادہ سے زیادہ میرا ساتھ دیں گے. اب جہاں جاتی ہیں بہت زیادہ سیکیورٹی دیکھنے کو ملتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کو آپ تو لوگوں میں یہ کہتے ہیں کہ اسلحہ وغیرہ اس کی نمائش کے اوپر کوئی مسائل آتے ہیں، آپ کیا فیس کرتی ہیں؟ میں یہ فیس کرتی ہوں کہ میں نے اپنے والد نہیں دیکھے. میرے تقریباً مجھے ہوش بھی نہیں اپنے جب میرے والد قتل ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بھائی کو بھی قتل کیا. مطلب ہمارے خاندان میں کافی مرڈر ہوئے ہیں. تو اس کے بعد یہ جو اسلحہ ہے میں نے کوئی شوق میں نہیں رکھا ہوا، میری مجبوری ہے یہ اسلحہ رکھنا. اور جو سیکیورٹی ہے وہ میں اس کے بغیر نہیں چل سکتی. تو اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں سیکیورٹی ہٹا دوں تو اگر مجھے بھی اسی طرح ہی کر دیا جائے تو یہ نہیں، میں سیکیورٹی بالکل نہیں ہٹا سکتی اپنی، کیونکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہماری دشمنی جو ہے وہ پورے پنجاب میں مشہور ہے. تو اب خاندان کا وہ نام ختم ہوا ہے، تو اب میں ایک رہ گئی ہوں. تو پھر اب یہ ہے کہ مجھے اب اپنی سیکیورٹی رکھنا لازمی ہے. ہاں ایشو اگر وہ نمائش کا آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ میں شوق سے تو رکھی نہیں ہے. پولیس اگر دے دے مجھے سیکیورٹی اپنی تو میں اپنی سیکیورٹی پیچھے ہٹا دوں گی.